खाकनशीन राइटर दानेदार केस नंबर 28। वो वहाँ से निकल गए थे। बुराक एक सांस भरकर इस माजरे पर तवज्जो देने लगा कि कौन थे, सरताज को मारने क्यों आए थे। सरताज का दुश्मन तो उसे सीने में बींचे पड़ा था, फिर सरताज को कौन मारने आया था। वो बाहर मुतवज्जा था और अंदाज पर सोच, अब हम मर जाएंगे। अचानक डरी सहमी सी बाज गश्त पर वो चौंका, उसकी जाने मुतवज्जा हुआ। जा चुके हैं वो लोग, वो बोला। कौन कहता है ये लड़की प्रोसिक्यूटर है और हाथ धोकर उसकी सियासत की कामयाबी के बीच में फंसी खड़ी है। सरताज होश में आई और एकदम बुराक से जुदा होती ज़मीन पर खड़ी होती कि बुराक ने भी उसे छोड़ा। वो पाँव जमा नहीं सकी और सीधा फर्श पर जाके गिरी। उसने अपने पाँव को पकड़ा जो एकदम दर्द करने लगा था। अजीब इंसान है, तुम दिल तो कर रहा है तुम्हें 2-4 थप्पड़ लगा डाले, वो गुस्से से बोला कि अचानक लाइट भी आ गई। बुराक ने सरताज के चेहरे पर निगाह घुमाई। सुर्खी सी होती वो उसे आंसू से भरी आंखों से देख रही थी। मोड़ा तुम ये वकील गिरी छोड़ दे, बच्चा है अभी तुम। वो सर झटक कर सोफे पे जाके बैठ गया। अब भाई कैसे आए, वो बामुश्किल उठती हुई बोली। हमें कोई अंदर बिठा सकता था भला। उसके सवाल पर हंसा और मोबाइल निकाला। उसने फरहाद को एक मैसेज किया था। कानून को हाथ में लेते हुए शर्म तो आती नहीं होगी आपको। सरताज को गुस्सा चढ़ा कि हमारा कानून उन्हें नाम ने हाथ करप्ट सियासतदानों की वजह से बदनाम है। नहीं, वो हमें कभी कभी आता है, अब तो वो भी आना बंद हो गया। वो मसरूफ सा बोला, जबकि सरताज ने गौर कर देखा। यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि तुम हमारा बीवी है। वो मोबाइल साइड पर रखता आराम से उसे देखने लगा। मैं नहीं मानती। ये जो तुम्हारा 1-2 रुपए वाला नखरा है ना, अनारदाना, इसको उठाकर जरा साइड पर रखे और फिर सोचे थोड़ा देर पहले तुम कैसा हमसे चिपका हुआ था। डरपोक वकील। ईमानदार हूँ मैं और मुझे पता है कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। और इस बात का क्या जवाब देगा तुम कि बिना सबूतों के तुमने अपने शोहर को जेल भिजवाया। वो उठकर उसके नज़दीक आने लगा। सरताज पीछे को हुई, उसके पाँव में बेसाख्ता दर्द बढ़ गया। तुम जानते तुम्हारे लिए कितना नुकसान हुआ है। हम अपना जान को बाग नहीं ले जा सका। तुम्हारा वास्ता कि तुम हमें कैद कर चुका है, भगेड़ू साला। वो उसे घूरता हुआ बोला, जबकि सरताज ने बेसाख्ता कदम तेजी से दूसरी जानी मोड़े। आप एक जगह खड़े होकर बात कर सकते हैं। वो चिढ़ गई। तो हमसे चिपका हमने इतनी भारी वजूद खुद पर उठाया, उजरत देगा तुम। वो रुक गया। क्या क्या मतलब? सरताज कुछ परेशान सी हुई। आज रात हम तुम्हारा साथ है। नहीं, ये क्या बदतमीज़ है, भला मैं पुलिस को बुला लूँगी। ओके, क्या कहेगा वैसे तुम? वो सुकून से दीवार पर लगी तस्वीरें देखने लगा। आप बात ना बढ़ाएं, जाएं यहाँ से। पहले ही मेरे पाँव में दर्द है, मैं लड़ नहीं सकती आपसे। वो ज़रा बेचैनी से बोली। बनता है कोई शय, है कुछ चीज़। वो उसके नज़दीक आया। बुराक में सरताज ने उसे दूर करना चाहा, लेकिन उसकी घूरी पर उसे ज़बान को तालू से लगाना ही पड़ा। बुराक ने उसे सोफे पर बिठाया और फिर उसके पाँव की जानिब देखा। उसने उसका पाँव उठा के अपनी गोद में रखा। सरताज के वजूद में कपकपाहट थी, वो महसूस कर सकता था। उसने उसको इग्नोर कर दिया। वो काफ़ी संजीदगी से उसका पाँव देख रहा था। निगाह झुकी हुई थी, बाल पेशानी पर फैले हुए थे। उसकी कमीज़ के बाजू कोने तक फौलते गिरेबान से झांकता चौड़ा सीना और उसकी पठानी रंगत, फिर पठानी लबो लहजा, वो काफ़ी बेमिसाल लग रहा था इस वक्त उसके सामने बैठा। सरताज बिल्कुल बुराक में महू थी और बुराक ने एकदम उसका पाँव खींचा कि महवियत टूटी और वो चिल्लाई। जोर से उसके बाजू में नाखून गाड़ दिए। जालिम है, अब ये क्या किया आपने? वो अपने पाँव को खुद से नज़दीक कर गई। अब दर्द है, वो नॉर्मली बोला और सरताज ने महसूस किया कि वाकई दर्द ख़त्म हो गया था। तुम इस पर हंगामा करता है, पठानी नहीं है मारा तुम। वो सर झटक कर सोफे की पुश्त से सर टका गया। आपके जैसे तो नहीं हूँ। उठ के उसके पास से उसने उसकी सिम नहीं देखा था। सरताज उसे इग्नोर करके ऊपर चली गई। ऊपर आई तो समझ ही नहीं आया दिल इतना बेतरतीब सा क्यों हो रहा है। उसने आईने में अपना अक्स देखा, चेहरे पर अलग की सुर्खी थी। वो खुद से खाइफ हुई। बुरा खानदादा एक करप्ट इंसान है। वो बोला, एक करप्ट इंसान से कैसे मोहब्बत कर सकती है? लेकिन उसके अंदर ये बात नहीं थी जो उसके मुंह पर थी।
پاگل ہو جاؤ سرتاج صاحبہ، بس یہی رہ گیا تھا۔ اس نے اپنا ذہن ہٹایا اور شاور لینے چلی گئی۔ گرم پانی سے شاور لے کے کچھ نارمل ہوئی، لیکن اب دماغ نیچے بیٹھے شخص پر تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اوپر آ جائے گا، اسے تنگ کرے گا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے بال سلجھانے لگی۔ لمبے بال سلجھا کے اس نے ڈرائی کیے اور اپنے گرد شال لپیٹ کر اور سونے کے لیے بیڈ کی جانب بڑھی۔ سردی معمول سے زیادہ تھی، تب بھی وہ ہاتھ آپس میں رگڑنے لگی، لیکن دھیان کے سارے دھاگے اسی طرف تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور سیڑھیوں کی جانب آئی تو براق کو دیکھا۔ وہ صوفے پر دراز تھا۔ اس نے سرتاج کا دوپٹہ اپنے چہرے کے نیچے رکھا ہوا تھا، یعنی وہ دوپٹہ نیچے بھول آئی تھی۔ وہ ایک دم شرمندہ ہوئی اور وہ شاید سو گیا تھا۔ سرتاج کے قدم خود بخود اس کی سمت اٹھے اور وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ کافی تھکا ہوا تھا اور وہ سونتے میں کافی معصوم لگ رہا تھا۔ سرتاج کے لبوں پہ مسکراہٹ سی پھیلی اور اس نے گلالا کے کمرے کی جانب رخ کیا اور اندر سے بلینکٹ لے آئی۔ اس نے اس پر بلینکٹ ڈالا اور اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھینچنا چاہا، لیکن دوپٹہ تھوڑا بہت اس کے نیچے تھا، تبھی وہ اس کے نیچے سے نکالنے کی کوشش تک کر کے دور ہو گئی، جبکہ وہ کمبل کی گرمائش کی وجہ سے کمفرٹیبل ہو کر لیٹ گیا، لیکن کافی گہری نیند میں تھا۔ سرتاج نے لاؤنج کی لائٹس بند کی اور آہستگی سے اوپر جانے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خوفزدہ ہو کے کسی کو خود سے لگا لیا تھا، ورنہ آج تک ہر خوف کو تنہا جھیلتے جھیلتے وہ مائیگرین کا شکار ہو گئی تھی۔ ایک وکیل ہونے کے باوجود وہ ڈری سہمی رہتی تھی۔ اس نے آج تک ایک بھی ریپ کیس نہیں لیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی وہ کس طرح ڈیفینس کرے گی، کیا لڑے گی، کیا کہے گی۔ زندگی میں پہلی بار اسے مرد کا ساتھ اچھا لگا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں، کرپٹ ہے، لیکن پھر بھی اس کی جانب مائل ہو رہی تھی۔ کیونکہ اس کے ساتھ شاید براق کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو اس کی حفاظت کو کھڑا ہوتا۔ پہلی بار وہ بے خوف ہو کر سوتی۔ اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، وہ سو رہا تھا۔ عجیب بے فکری سی جاگ اٹھی، مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ وہ بے وجہ مسکرانے لگی اور پھر کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو بھی صبح ہونے میں کافی وقت تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند اڑ ہی گئی تھی۔ گلالا شاور لے کے باہر نکلی تو میر حاکم نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تیار ہو جاؤ، باہر چلیں گے۔ مجھے نہیں جانا۔ اس نے بیڈ سے اٹھتے اس کی جانب دیکھا جو کہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ ذرا غصے سے شاور لیے خود کو ہی دیکھ رہی تھی۔ گزشتہ شب کے نشانات اس کی گردن میں کافی واضح تھے۔ میر حاکم خاموشی سے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا، جبکہ گلالا منہ بنا گئی۔ کیا ہی مصیبت تھی یہ، وہ کیا کرے؟ اسے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ چڑچڑی سی ہو رہی تھی، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی رونے لگی۔ اتنی دیر میں میر حاکم بھی واش روم سے باہر آ گیا۔ اسے گلالا کے رونے پہ شدید تب چڑھی۔ میں صرف تمہارا اس لیے لحاظ کر رہا ہوں کیونکہ تم پریگننٹ ہو، ورنہ تو تھپڑ لگا کے تمہارا دماغ درست کر دوں۔ عجیب ضد لگائی ہوئی ہے تم نے کہ جب میں تمہارے قریب آؤں تبھی تم نے رونا دھونا ڈالنا ہے، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ کیوں نہیں رہنا؟ کیا فضول ضد ہے؟ یہ بتاؤ مجھے، کون ہے وہ؟ اچانک غصے سے بھڑکا اس کا بازو جکڑ کر کھڑا کر گیا۔ کوئی نہیں ہے، اب حرام کماتے ہیں۔ اب یہ نہیں جانتے میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں، میں کیسے کھلاؤں گی اپنے بچوں کو آپ کے مال سے؟ ہاں بتائیں، حرام کھلانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو؟ وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہوئی۔ میر حاکم نے اس کی صورت دیکھی۔ ٹھیک ہے، حرام کھلاؤں گا، میری اولاد ہے، میں کھلاؤں گا، تمہارے ٹاپک ہمارے بیچ میں نہ رکھنا۔ وہ دو ٹوک بولا۔ مجھے آپ سے ڈائیورس چاہیے میر حاکم۔ میر ہنسنے لگا۔ ابھی تو خیر تمہیں مل نہیں سکتی میری جان، تم اس کو جنم دو، میرے حوالے کرو، اس کے بعد طلاق لے کر اپنا منہ دفع کر لینا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل۔ گلالا کو معلوم نہیں کیوں اس کی بات پہ یقین آ گیا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور جب تک میرا بچہ میرے ہاتھ میں نہیں آتا تم ایک لفظ منہ سے نہ نکالو گی، نہ ہی کوئی اختلاف کرو گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ دیکھ کر بولا۔ لیکن مجھے آپ کے مال میں سے کچھ نہیں کھانا۔ وہ دو ٹوک بولی۔ کھلا بھی نہیں رہا، اتنا فالتو نہیں ہے۔ وہ سر جھٹک گیا، لیکن گلالا خاموش ہو گئی تھی۔ تیار ہو جاؤ، موبائل دلواتا ہوں تمہیں۔ لیکن اس نے احتجاج کرنا چاہا کہ وہ بولا۔
ادھار دے رہا ہوں، مزدوری کر کے کما لو تو واپس کر دینا، مجھے گناہ ملے گا، میں مجبور نہیں ہوں۔ میرے حاکم کو اس کے چہرے پر الگ ہی معصومیت سی دکھی تھی اس وقت، جیسے وہ بولی تھی اور کنفیوز سی تھی کہ کیا کرے۔ تم یہاں تو کما نہیں سکتی تو مجبور ہو، کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس نے کہا تو گلالہ سر ہلا گئی۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ مجھے تھوڑا سا کام ہے، وہ پورا ہو جائے تو واپس چل لیں گے۔ موبائل نکالتا بولا، یہاں بھی آپ نے حرام کمانا شروع کر دیا؟ گلالہ نے افسوس سے کہا، دیکھو گل، اگر تم یہ 7-8 مہینے میرے ساتھ انسانوں کی طرح گزارنا چاہتی ہو تو میرے کام میں دخل نہ دینا۔ تمہارا مسئلہ نہیں ہے یہ، تمہیں مجھ سے ڈائیورس چاہیے، میں دوں گا، دیٹس آل، اس سے زیادہ میرے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلی اٹھا کے اسے وارن کر گیا، جبکہ گلالہ نے بھی سر جھٹکا اور تھوڑا سا میک اپ کیا۔ تب تک میرا حاکم اس کا ویٹ کرتا رہا اور اس کے بعد وہ تیار ہو کر اس کے پاس آ گئی کہ وہ باہر جا رہے تھے۔ میرا حاکم نے موبائل پر سے نگاہ ہٹا کر اس کی جانب دیکھا، یہ کیا ہولی ہے؟ ٹھیک تو ہوں؟ آئینے کی سم دیکھتی بولی۔ اس نے بلیک اوور کوٹ پہنا تھا، بال ڈرائی کر کے ویسے ہی چھوڑ دیے تھے اور کوٹ میں کوئی چلتی پھرتی آفت ہی لگ رہی تھی۔ تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ میرا حاکم نے اتکرتی کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے شہر میں بھی یوں ہی گھومتی تھی، اور ابھی آپ نے کہا نا ہم ایک دوسرے کے معاملات میں نہیں بولیں گے، تو یہ میرا مسئلہ ہے سراسر، اس نے اس کو جواب دیا، جبکہ میرا حاکم دانت پیس گیا۔ وہ دونوں باہر نکلے اور گلالہ کو کچھ سردی سی لگنے لگی۔ اس نے کوٹ کے پیچھے لگی ہوڈی کو سر پہ رکھ دیا، اس کی لپسٹک سے پاک ہونٹ اپنے آپ سردی سے سرخ ہونے لگی تھی، اس کے گال گلابی ہو رہے تھے اور ناک بھی ہلکی ہلکی سرخ، تقریباً شام سے ڈل رہی تھی۔ وہ جس سڑک پر وہ نکلے آئے تھے وہاں دکانیں کھلی تھیں، اور اس سردی میں دکانوں میں سے نکلنے والی پیلی روشنی کچھ راحت کا سبب تھی۔ یہاں برف باری بھی ہوئی تھی، تبھی روڈ کے دونوں اطراف میں برف جمی ہوئی تھی، جبکہ روڈ البتہ صاف تھا۔ میرا حاکم نے گردن میں پنسا مفلر سا نکالا اور سیاہ مفلر سے سردی کے باعث آدھا چہرہ چھپا لیا، لیکن اسے ایک مسئلہ تھا جس پہ نگاہ تھی اس کی، اور وہ تھا کہ گلالہ کو ہر گزرتا شخص دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ لاپرواہ بنی ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ میرا حاکم کا موڈ اچھا خاصا آف تھا۔ وہ لوگ ایک مال میں آئے اور وہاں موبائل شو میں میرا حاکم گیا تو گلالہ بھی اندر چلی گئی۔ اس کا آدھا چہرہ تو چھپا ہوا تھا، لیکن سرخ ہونٹ قیامت کی ایسا منظر دے رہے تھے جن پہ نگاہ ٹھہر جاتی تو دوبارہ ہٹنے کا نام نہ لیتی۔ یہ والا اچھا ہے، اس نے جلدی سے آئی فون کی جانب اشارہ کیا۔ میرا حاکم نے اس آدمی کو آئی فون نکالنے کو کہا۔ گلالہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی کہ اس کے پاس آئی فون نہیں تھا۔ اس آدمی نے اس کے ہاتھ میں ڈبہ پکڑا دیا اور وہ اسے کھولتے ہوئے کافی خوش لگ رہی تھی، خوشی سے اس کا چہرہ اور حسین ہو رہا تھا۔ میرا حکیم بے چین سا ہو گیا کیونکہ دکاندار کی نگاہ اسی پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل اوپن کیا اپنے ہاتھ سے۔ تم باہر لے کر جاؤ، میں آتا ہوں، اس نے گلالہ سے کہا تو گلالہ نے سر ہلایا اور موبائل لے کر باہر آ گئی۔ اور پھر جیسے ہی وہ دکان سے نکلی، میرا حکیم نے اس آدمی کا گریبان جکڑ لیا۔ اپنی بیوی پہ نگاہ رکھ اور اسے دیکھ کر خوش ہو، آنکھیں نوچ لوں گا تیری۔ وہ دانت پیستا کافی غصے میں تھا۔ سوری بھائی سوری۔ وہ جلدی سے ہاتھ جوڑ گیا اور میرا حاکم نے کارڈ اس کے اوپر پھینکا جس میں سے اس نے پیسے لیے اور وہ باہر نکل گیا۔ گلالہ یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ چلو، وہ کچھ نہیں بولی اور میرا حاکم اسے لیے مارکیٹ سے باہر آ گیا۔ آپ نے اس آدمی پہ غصہ کیا؟ تمہارا مسئلہ ہے؟ وہ گھور کر بولا۔ پاگل ہیں آپ، زبان سنبھالو لڑکی اپنی، خڑوس۔ وہ سر چٹک کر جلدی سے غباروں کی طرف بڑھی۔ میر، ہم یہ بھی لے لیں؟ وہ جلدی سے ایکسائٹڈ سی ہوتی بولی۔ میر حاکم کیا کرتا؟ سارے شہر کی آنکھیں نوچ تھا کیا؟ ضبط سے غبارے والے کو دیکھتے اس نے 2 منٹ میں پیسے اسے دیے اور غبارے لے کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اب تم نے کچھ لینا ہو تو مجھے کہنا، خود نہ پہنچانا۔ وہ ٹوک بھی گیا ساتھ، جبکہ گلالہ نے شانے جھکا دیے۔ یہ جتنا قرض تم مجھ سے لے رہی ہو دے بھی سکو گی واپس؟ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتا بولا۔ جی ہاں، شہر والا گھر میرے ہی نام ہے۔ اترا کر بولی، واہ، اتنی امیر بیوی ہے میری۔ وہ داد دینے لگا جبکہ گلالہ پھولے نہ سمائی۔ ابھی ہم مزید کچھ نہیں لے رہے، ڈنر کریں گے۔ تم نے کچھ نہیں کھایا، یہ غبارے پھولوں سے پیٹ بھرو گی کیا؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک کیپ کو ہاتھ دیا۔ لیکن میں گجرے نہیں پہن سکتی۔ گجرے پہن سکتی ہوں بھائی۔ وہ منہ بنا گئی۔ میرا حاکم نے گہرا سانس بھرا اور اسے کیب میں بیٹھنے کا کہا کہ اس کے لیے گجرے لیے اور خود بھی بیٹھ گیا۔
سردی کافی تھی، وہ ہاتھ رگڑنے لگی۔ آپ کو سردی لگ رہی ہے؟ وہ گجرے پہنتی خوش ہوتی بولی۔ ہاں، تمہاری طرح لوہے کا نہیں ہوں، چڑ کر بولا۔ بچے ہیں آپ، وہ ہنسی۔ اور شٹ اپ، میر حاکم نے گورا۔ اپنی حرکتیں دیکھو پھر کہیے گا۔ یہ بچہ نہ بیڈ پر تمہاری چیخیں نکلوا دیتا ہے، یاد ہے یا بھول گئی ہو؟ میر حاکم نے کافی غور سے اسے دیکھا جو ایک دم سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب مسکرانے کی باری اس کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہوٹل پہنچ کے وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو میر حاکم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب کے پیچھے گزرتا وہ اسے لے کے کنارے والے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کیوں پکڑا؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھوڑاتی بولی۔ اچھا ہے نا، پتہ لگے بیوی ہو میری۔ چند دن کی وہ یاد دہانی کراتی بولی۔ چلو چند دن کی ہی صحیح، وہ بھی شانے اچکا گیا۔ جبکہ گلالہ نے سر پر سے ہوڈی اتاری اور کھانے کا مینیو دیکھنے لگی۔ میر حاکم نے بس ایک جبکہ گلالہ نے 3-4 ڈشز ایک ساتھ منگوا لی۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ یہ سب تم کھاؤ گی؟ اس کے سوال پر اس نے اس کی جانب آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ میں پورے 2 دن کی بھوکی ہوں۔ ہاں پھر تم نے مجھے بھی وقت دے دیا تھا، بندہ اتنا تو۔ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ چپ ہو گئی۔ چلو پھر بتاؤ۔ میر حاکم تھوڑا ایزی ہو کر بیٹھ گیا کیونکہ اب گلالہ کو صرف وہ دیکھ سکتا تھا، باقی سب کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ کیا بتاؤں؟ موبائل کو کھولتی ہوئی بولی۔ یہ بتاؤ کہ اس میں کس کس کا نمبر ڈالو گی؟ وہ اس کے معصوم سے چہرے کو غور سے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اپی کا؟ اور کسی کی ضرورت ہی نہیں، وہ شانے اچکا گئی۔ اور وہ تمہارا عاشق، اس سے بات کیے بنا کیسے رہو گی؟ او ہاں، اسے تو بھول ہی گئی تھی، وہ جان بوجھ کر بولی۔ میر حاکم سر ہلانے لگا۔ اور میرا؟ وہ بولا تو اس نے اس کی سم دیکھا۔ آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تو آپ کے نمبر کا کیا کروں گی میں؟ وہ سکون سے بولی۔ کر لو، سیف ہو سکتا ہے کہ ضرورت ہی پڑ جائے۔ وہ بولا تو وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ بتائیں۔ اچھا اس میں سم نہیں چلتی نا؟ وہ پوچھنے لگی۔ سب چلتا ہے، پی ٹی اے پروف ہے۔ پھر تو بہت مہنگا ہوگا، وہ دفعے میں سر ہلانے لگی۔ لیکن یہ مجھے چلانا نہیں آ رہا، وہ اس کی طرف رکھ کر بولی۔ میر حاکم نے موبائل اٹھایا، سب سے پہلے اس میں اپنی آئی ڈی کھولی اور ایک تو سیٹنگ کر کے اسے پکڑا دیا۔ اوہ اب ٹھیک ہے، تھینک یو۔ وہ بے وقوف خوش ہو گئی۔ اٹس اوکے، رات بیڈ پر دے دینا کوپریشن کر کے۔ وہ مزے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس کی سم دیکھنے لگی۔ سوری، یہ نہیں ہو سکتا، اگر ڈائیورس چاہیے تو تمہیں میرے ساتھ کوپریٹ کرنا پڑے گا۔ وہ جیسے تسلی میں آ گیا تھا، تب سکون سے بول رہا تھا۔ اور میں نہ کروں تو؟ میں فورس کروں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا جواب دیتا وہ محسوس ہوا تھا۔ جانور، وہ پٹ پڑائی۔ چلو آج جانور بن کے دکھا دیتا ہوں، آپ مجھ سے بات نہ کریں۔ سوری، تو تم یہ بھی نہیں کر سکتی؟ تمہیں ڈائیورس چاہیے تو تمیز سے رہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اب آپ اس طرح کریں گے میرے ساتھ؟ میں تمہارے ساتھ اور بھی طریقوں سے کر سکتا ہوں۔ تم کیوں اداس ہو رہی ہو؟ وہ بے حیائی سے بولتا اس کے گالوں کو کھینچ گیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تم کرتی ہو پرابلم کریٹ۔ وہ رک گیا کیونکہ کھانا آ چکا تھا۔ میر حاکم نے کھانے کی جانب دیکھا اور گلالہ نے چاہتے ہوئے بھی اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اس آس سے کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، جبکہ وہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ مزے سے کھاتے ہوئے وہ مسکرا اٹھا۔ اس بے وقوف لڑکی کو دیکھتے وہ کچھ الگ سے محسوس کرنے لگا۔ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی کیونکہ اس میں باقیوں کی طرح چالاکی اب تک میر حاکم کو دکھائی نہیں دی تھی۔